Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मुझे उसका जवाब देंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप पूछो, क्या पूछना है। आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हो आप पूछो, मैं जवाब दूंगी। फिर उसके बाद आज की कहानी भी सुनानी है, ठीक है बेटा। जी अम्मा जान, बस मैंने ये पूछना था कि अम्मा जान, बेवकूफ़ किसको कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है? बेटा, बेवकूफ़ उस इंसान को कहा जाता है जिसको अपने नफ़ा और नुकसान की कोई खबर नहीं होती। मतलब वो अपना अच्छा और बुरा नहीं समझता, या यूं कह दो कि समझना ही नहीं चाहता। बेटा, अकल इंसान को अल्लाह पाक ने दी है और तमाम इंसान को दी है, लेकिन कोई इंसान ऐसे होता है जो इससे फ़ायदा लेता है, काम लेता है, लेकिन बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़ी में ख़ुद को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि एक उस्ताद और शागिर्द थे। वो सफ़र पे जा रहे थे और रास्ते में एक बस्ती पर से उनका गुज़र हुआ। वो बस्ती बेवकूफ़ों की नगरी कहलाती थी, बल्कि बेवकूफ़ों की बस्ती। तो उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि चलो हम थोड़ा सा पानी यहाँ से पी लेते हैं, फिर आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे। जब वो एक दुकान पर से गुज़रे और पानी ख़रीदे के लिए पैसे दिए, तो उन्होंने वहाँ से पानी खूब लेकर सफ़र शुरू करने का इरादा किया। मगर साथ में एक और आदमी था जो अच्छे और असली नोटों की बजाय नकली नोट दे रहा था, और दुकानदार भी वो नकली नोट कबूल करता जा रहा था। उस्ताद बहुत परेशान हुआ और शागिर्द से कहने लगा कि हमें बहुत जल्द ही इस गांव को छोड़ना होगा। शागिर्द ने दरियाफ्त किया कि क्या वजह है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नकली नोट भी मंजूर किए जाते हैं। इस पे तो उस्ताद जी हमारा बहुत फ़ायदा है, हम बहुत चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई नहीं है। बस जहाँ भी हम चाहें नकली नोट पेश करके सब कुछ ले सकते हैं। उस्ताद ने कहा कि मेरे शागिर्द, ज़रूरी नहीं होता कि हम हर जगह सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखें, और ये फ़ायदा ज़ाहिरन है, बातिनन तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इसको धोखा ही कहा जाता है। तभी तो मैं कहूँ कि इस बस्ती का नाम बेवकूफ़ों की नगरी क्यों है। चलो चलो, वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से चलो। शागिर्द ने कहा, माज़रत उस्ताद जी, आप चले जाइए, मैं यहाँ पे रुकना पसंद करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी सेहत कैसी है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं कुछ दिन यहाँ पे रहना पसंद करूँगा और अपनी सेहत बनाऊँगा और मज़े मज़े की ताकतवर चीज़ें खाऊँगा। उस्ताद ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा, लेकिन उस्ताद होने के नाते मैं समझाऊँगा ज़रूर तुम्हें कि तुम सेहत तो बना लोगे, लेकिन इस सेहत के चक्कर में तुम्हें मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र जाइए, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। उस्ताद तो चला गया और शागिर्द वहाँ पे कुछ वक्त के लिए रह गया। वक्त इसी तरह गुजरता गया और शागिर्द मज़े मज़े की ताकतवर चीज़ें खाता रहा और सेहत बनाता रहा।
کہ پھر کچھ یوں ہوا بچوں کہ اعلان ہوا کہ ایک گھر میں 2 چور گھس گئے اور چوری کرنے کی نیت سے جب انہوں نے سامان چرایا اور گھر سے واپس جا رہے تھے تو ایک چور پر دیوار گر گئی اور وہ ادھر ہی ہلاک ہو گیا۔ دوسرے چور نے اپنے بھائی کا مقدمہ قاضی کے دربار میں پیش کیا کہ میرا بھائی ہلاک ہو گیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ تو قاضی نے اس گھر کے مالک کو بلایا اور اس کو کھٹیرے میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہارا گھر کس تمہارے گھر کی وجہ سے ایک آدمی ہلاک ہو گیا، لہٰذا تمہیں پھانسی دی جاتی ہے۔ بچوں، شاگرد بھی اس مقدمے میں اور اس مقدمے کے فیصلے سننے میں دلچسپی لینے لگا اور وہ بھی باقاعدگی سے اس مقدمے میں شریک ہوتا رہا۔ تو بچوں، مالک مکان نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، اس میں میری کیا غلطی؟ بے شک یہ گھر میرا ہے، لیکن یہ دیوار تو میرے مزدور نے بنائی ہے، تو اب یہ اس مزدور کی غلطی ہے کہ اس نے اتنی کچی دیوار کیوں بنائی کہ وہ گر گئی۔ لہٰذا مزدور کو پیش کیا گیا۔ جب مزدور سے پوچھا کہ تم نے اتنی کچی دیوار کیوں بنائی، تمہیں پھانسی ہوگی، تو مزدور نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، کیونکہ جب میں دیوار بنانے کے لیے اینٹیں لگا رہا تھا تو میں سیمنٹ بنا رہا تھا اور میری نظر ایک ہاتھی پر پڑی جو پاگلوں کی طرح میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور خوف کے مارے میں نے پانی میں سیمنٹ میں پانی زیادہ ملا دیا۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اب ہاتھی والے کو بلاؤ۔ جب ہاتھی والے کو پیش کیا گیا دربار میں تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھی کی وجہ سے ایک مزدور نے دیوار کچی بنائی اور وہ دیوار گر گئی اور ایک آدمی ہلاک ہو گیا، لہٰذا تمہیں پھانسی ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب، میری اور میرے ہاتھی کی اس میں کوئی غلطی نہیں، میرا ہاتھی بالکل ٹھیک تھا اور صحیح سے چل رہا تھا، مگر میرے ہاتھی نے ایک عورت کو دیکھا جس نے بجتا ہوا زیور پہنا تھا۔ ہاتھی مست ہو گیا اس کی آواز سن کے اور میرے ہاتھ سے اس کی لگام چھوٹ گئی اور وہ بھاگ گیا۔ لہٰذا دربار میں اس عورت کو پیش کیا گیا اور اس سے قاضی نے کہا کہ تمہارے اس بچتے ہوئے زیور نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا، لہٰذا تمہیں پھانسی ہوگی۔ وہ عورت بولی، قاضی صاحب، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ تو سونار کی غلطی ہے، کیونکہ اسی نے ہی میرے لیے ایسا زیور بنایا جو آواز کرتا ہے۔ تو قاضی نے پھر اس سونار کو بلایا۔ جب سونار دربار میں حاضر ہوا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حکم ہوا کہ اس کو پھانسی دی جائے، مگر بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پھانسی اس کو کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ بہت کمزور تھا اور پھانسی کا پھندا جب اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو وہ پورے بدن کو پار کرتے ہوئے نکل آتا، کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ جب یہ مسئلہ قاضی کی دربار میں پیش کیا گیا کہ پھانسی تو نہیں ہو سکتی، تو قاضی نے کہا کہ آج کا وقت مقرر ہے، پھانسی تو ہو کر رہے گی، جاؤ دربار میں اب ایک ایسے صحت مند آدمی کو دیکھو جس میں یہ پھانسی کا پھندا پورا آ جائے تو اس کو پھانسی دے دو۔ جب دربار میں نظر پڑی تو وہیں شاگرد موجود تھا جس نے صحت بنا رکھی تھی، اس کی بہت اچھی صحت بن گئی تھی۔ حکم ہوا کہ اسی کو پھانسی دی جائے۔ شاگرد بہت پریشان ہوا اور اس کو استاد کی وہ ایک ایک بات یاد آ رہی تھی جو استاد نے اس سے کی تھی، لہٰذا اس نے تھوڑا وقت مانگا اور اپنے استاد سے رابطہ کیا
استاد نے کہا کہ میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا کہ اس بستی سے بھاگو، اس میں تمہارا نقصان ہے، مگر تم نہ مانے۔ چلو میں ابھی آتا ہوں اور یہ معاملہ حل کرتا ہوں۔ جب استاد آیا تو استاد نے شاگرد کو کچھ سمجھایا۔ اس کے بعد جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو استاد اور شاگرد لڑنے لگے۔ ایک بولا پھانسی کا حقدار میں ہوں، شاگرد بولا پھانسی کا حقدار میں ہوں، استاد بولا میں ہوں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو اور کیوں بہت ضائع کر رہے ہو؟ استاد نے عرض کیا کہ قاضی صاحب، اب یہ والی جو گھڑی ہے یہ بہت مبارک گھڑی ہے، اس میں جو بھی مرے گا وہ ڈائریکٹ جنت جائے گا، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں مر جاؤں، مگر شاگرد کہہ رہا ہے کہ وہ مر جائے۔ تو بادشاہ نے جواب دیا قاضی نے کہ پھر تو میں تم دونوں سے زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا پھانسی مجھے دی جائے۔ اور اس قاضی نے وہ پھندا پھانسی کا اپنے گلے میں ڈالا اور خود کو پھانسی دے دی۔ تو بچوں، اسی طرح یہ قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن شاگرد کو اس سے بہت بڑا سبق ملا۔ بچوں، آپ بتاؤ کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی، اور اب آپ کو بیوقوف کا مطلب تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ جی اماں جان، مجھے تو بیوقوف کا مطلب بالکل اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے، اور کہانی بہت دلچسپ تھی، بہت مزیدار بھی تھی، بہت مزہ آیا سن کر۔ اماں جان، بس اس کا تو یہی سبق ہے جو مجھے ملا کہ ہمیں ہر ایک جگہ پہ، ہر ایک وقت، ہر حال میں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر استاد تھے تو وہ شاگرد کو سمجھا رہے تھے، غلط اچھے کی پہچان کرا رہے تھے، تو ہمیں بھی اپنے استادوں کی، اساتذہ کی، اور اپنے ماں باپ کی، بڑے بہن بھائیوں کی، اور اسی طرح اور بھی جو ہم سے بڑے ہوں ان کی بات سننی چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں بیٹا، بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو مشورہ ہمیں استاد دے یا ہمارے والدین دے تو اس میں خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں، یہ دنیا انہوں نے اتنی دیکھی ہوتی ہے، اور ان کی جو سمجھ ہوتی ہے اور ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں۔ عقبہ، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اماں جان، مجھے تو اس کہانی سے یہی سبق ملا کہ ہمیں ہر وقت اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہمیں ظاہراً فائدہ ملنے والا ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں فائدے کی تلاش تو کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمیں اور کیا نقصانات مل سکتے ہیں۔ ٹھیک بیٹا، بہت ٹھیک کہا۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی بتائیے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا اور آپ کے نزدیک بیوقوفوں کی کیا تعریف ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور مزید سٹوریز سنیں اور فائدہ پہنچائیں خود کو۔ اللہ حافظ۔